ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत वेलकम। आज हमारा पहला सेशन है और आपने इसके बारे में पोस्टर्स और इंफॉर्मेशन देखी होगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके बाद अगर आपके कोई सवाल अगर उसके दौरान होते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिएगा या चैट में भी डाल दिएगा क्वेश्चंस। बहुत ही इंगेजिंग सेशन होगा क्योंकि ये जो टॉपिक हमने चूज किया है उसमें बहुत बातें हैं, तो वो 1 घंटे में पूरी नहीं होंगी, इसलिए इंशाल्लाह हमें और उसको कंटिन्यू करना होगा। तो टॉपिक जो हमारा जो था वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे ही पूरी दुनिया में आ गई, एजुकेशन में भी आ गई है, उसका एक इम्पैक्ट है। तो इस सेशन को करने का एक मकसद ये था कि जो एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको एजुकेट किया जाए कि एआई के बारे में कि किस तरीके से वो इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम जुएब मिर्जा है और मैं कराची में ही पैदा हुआ था और कराची के बाद फिर मैंने इंग्लैंड में तालीम हासिल करी और फिर मैं यूएस आ गया। अब मुझे 22 ईयर से मैं एजुकेशन में ही काम कर रहा हूँ। डिफरेंट मैंने क्योंकि एजुकेशन में ही काम मेरा यूएस में ज़्यादातर रहा है, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मेरा काम रहा है। नॉन फॉर प्रॉफिट आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस, सबके साथ ही मेरा काम मैंने किया हुआ है। करंटली अभी ये प्रोमोट एजुकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने एस्टैब्लिश की है कराची में, तो और यूएस में भी। और इसके अलावा मेरी जो डे जॉब है, मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक तालीमी इदारे का जिसका नाम है अल्टीमेट मेडिकल अकेडमी। उसके अलावा मैं 15 साल से पढ़ा भी रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बोर्ड मेंबर भी हूँ। और मेरी ये कुछ आपके सामने एजुकेशन है, पब्लिकेशंस हैं और कुछ रिकग्निशंस हैं जो मैं अब तक जो सारे काम करता रहा हूँ। और इन सालों में, जितने सालों में मैं पाकिस्तान में मैं रहा हूँ, तो उसमें कोलैबोरेशन जो है वो मेरी पाकिस्तानी इदारों के साथ रही है। तो ये वो कुछ लिस्ट हैं जो आपके सामने अवेलेबल हैं। एक बिग हाईलाइट ये थी कि इस साल कराची में जब आया था, तो मैं अभी मैं जैसे मैंने आपको कहा मैं शिकागो में रहता हूँ और मैं कराची में आया था। तो जनवरी में ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी इकरा यूनिवर्सिटी में जिसका नाम था पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, और इसकी थीम थी बिल्डिंग अ नेशन ऑफ थिंकर्स। तो इंशाल्लाह नीयत यही है कि नेक्स्ट ईयर फिर सेकेंड एनुअल कॉन्फ्रेंस की जाए। थीम वही होगी, बिल्डिंग अ नेशन ऑफ थिंकर्स। जो हमारा अभी पाकिस्तान में जो अभी जो माहौल है उसके हिसाब से ये थीम बहुत जरूरी है ताकि हम लोग को मिलके अपने मुल्क को बेहतर करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बात करूंगा, इस बात को समझने के लिए एक माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने जो लोग, अब मैं तो मिड 40s में आ गया हूँ, तो हमारी जो कहते हैं हमारी जनरेशन, हमारे से पहले की जनरेशन जो थी वो मिलेनियल्स थी। हम और मिलेनियल से पहले जो है सॉरी मिलेनियल मेरे बाद है मिलेनियल्स, और मिलेनियल्स के बाद जो है वो अब जनरेशन जी हैं। और अब जो 2010 के बाद पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनको अल्फा जनरेशन कहते हैं। तो हर जमाने में तब्दीलियां आती रहती हैं। आप लोगों को वक्त याद होगा जब इंटरनेट जब नया नया आया था, जो मेरी उम्र के हैं मिड 40s के और जो 70 80s की पैदाइश वाले हैं, तो उनके जब इंटरनेट आया था तो क्या तब्दीलियां आई थी, फिर सॉफ्टवेयर आए, फिर चीजें आई। लेकिन उसके लिए एक माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे बेसिकली एक चेंज कर्व शेयर करना चाहता हूँ। इस कर्व में बेसिकली जो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर आप लेफ्ट से शुरू करते हैं, तो जब भी कोई तब्दीली आती है तो पहला रिएक्शन जो होता है वो सरप्राइज या शॉक का होता है। और आप अपने घरों में, अपने तालीमी इदारों में, अपने कामों में ये देख सकते हैं कि कोई नई पॉलिसी आती है, कोई नया टेक्नोलॉजी आती है, कोई कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस, कोई भी नई प्रैक्टिस या कोई भी तब्दीली हो, अच्छी हो या बुरी हो, सबसे पहला जो इंसानी फितरत होती है वो यही होती है कि उससे एक शॉक लगता है या सरप्राइज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक शॉक फीलिंग आ सकती है, सबसे पहले वही चीज आती है। फिर जो इंसानी फितरत है वो ये होती है कि डिनायल, के इंसान डिनायल में चला जाता है कि
جیسے ٹرو اسٹوری شکاگو میں جیسے بعض دفعہ یا امریکہ میں جب موسم خراب ہوتے ہیں تو بعض دفعہ انسان جنائن میں ہوتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو وہ اگر کوئی طوفان آ رہا ہے یا کچھ ہے تو وہ انسان ہوتا ہے کہ نہیں اب ہو سکتا ہے کہ چینج ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی اگر آ رہی ہے, کوئی پالیسی آپ کے یہاں آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے پالیسی سے مجھے تو فرق نہیں پڑے گا تو کوئی بات نہیں. تو ڈینائل ایک نیکسٹ اسٹیج آتی ہے. لیکن ڈینائل کے بعد آتی ہے فرسٹریشن کہ بھئی اب آپ ریکگنائز کر رہے ہو لیکن آپ کا جو اندر سے نا ایک آپ کو چڑ سی آ رہی ہے کہ یہ چینج کیونکہ تبدیلی ہو رہی ہے, تو اس کا ہے کہ آپ کو کہ فرسٹریشن تھوڑی سی آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہوں میں, اور کیوں کرنا پڑ رہا ہے, میری کمپنی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, میرے اسکول میں یہ کیا نئی پالیسی ہے. جب لوسٹ جو اس کا فارم, جب تبدیلی کا جو لوسٹ فارم ہوتا ہے, آپ شاک ہو گئے, آپ ڈینائل میں چلے گئے, پھر آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے. جب آپ یہ گراف دیکھیں کہ جو اس کا جو لوسٹ فارم ہے وہ ہے ڈپریشن. تو جو بھی تبدیلی آتی ہے اس سے لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. سو فار ایگزامپل ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے, لوگ شاک میں ہے کہ بھئی اس سے کیا ہوگا. کچھ ڈینائل میں چلے گئے ہوں گے کہ نہیں اس سے مجھے تو فرق نہیں پڑتا. اب کچھ پھر اس کا جب سوچنے لگتے ہیں اس کے بارے میں تو ان کو چڑ آنے لگتی ہے, فرسٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے لوسٹ ہوتا ہے ڈپریشن کہ ہائے میری جاب کا کیا ہوگا آگے جا کے, تو یہ اے آئی کے بارے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن یہ لوسٹ فارمز ہیں, یہ نیگیٹو انرجیز ہیں, نیگیٹو موڈز ہیں. کوئی بھی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو نیکسٹ اسٹیج پہ جانا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم ایکسپیریمنٹ. کہ اب آپ کہتے ہیں نہیں ابھی آئے تو ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب کوئی ایک زمانے میں ٹائپ رائٹر استعمال کرتا تھا, جب ہمارے پرانے زمانے میں, ابھی تک میرے پاس ٹائپ رائٹر کے کچھ لیٹرز ہیں پاکستان سے, تو وہ ٹائپ رائٹر کے بعد جب مائکروسافٹ آیا, پی سی بنا, تو اس میں جب ورڈ ڈاکیومنٹ ہوئی تو ٹائپ رائٹر جو ٹائپ کرتے تھے ان کو لگا ہوگا کہ بھئی اب یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, اب تو کوئی ہم سے پوچھ ہی نہیں رہا ٹائپ رائٹر کو استعمال کرنے کا. لیکن جب ورڈ ڈاکیومنٹ آیا تو اس سے پھر چینجز آئیں کہ بھئی کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. سو اسی طرح ایکسپیریمنٹ کر کے پھر انگیج کیا جاتا ہے کہ بھئی اب ایک نئی چیز آئی ہے, اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو جب آپ لوسٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو پازیٹیو موڈ آ جاتا ہے وہ ہے کہ اب آپ نے اس کو انگیج کرنا ہے, اس سے آپ نے اب دیکھنا ہے کہ نہیں میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس کو کس طرح کرنا ہے. اور پھر آپ کا نیکسٹ فیز ہوتا ہے فیصلہ کرنا, ڈیسیژن کرنا کہ اب یہ چیز میرے لیے کس طرح امپیکٹ ہوگی, مجھے کیا فیصلے کرنے ہوں گے. جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک آ گیا ہے, اس سے مجھے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. یہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ آپ کی اپنی ہوں گی کہ کیونکہ آپ پہ جو چینجز ڈالی جا رہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں ابھی نہیں تو اگلے سال نہیں تو اس کے سال کبھی نہ کبھی کوئی چینج امپیکٹ آ سکتا ہے. تو وہ جس فیصلہ آپ کیا کریں گے. اور پھر سب سے جو پازیٹیو چیز ہوگی وہ ہوگی انٹیگریشن, یعنی کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے, اب اس کو مجھے کس طرح استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے, یہ ایک نیچرل سائیکل ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایز ہیومن بینگز ہم سب اس سے گزرتے ہیں, میں ابھی تک اسی چیز سے گزرتا ہوں. میری جاب پہ یا میری یونیورسٹی میں یا میرے گھر میں کوئی بھی تبدیلی ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو میں ان ایموشنز کے ساتھ ضرور گزرتا ہوں. کوشش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ایموشنز کو ریکگنائز کریں. آپ ڈینائل میں بالکل نہیں رہیں. آپ کو کوئی بھی تبدیلی ہو, اے آئی کی ہم بات کریں, لیکن یہ آپ کی آئی تھنک لائف جرنی کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی تبدیلی آئے, آپ دیکھیں کہ آپ فیل اس وقت کیسا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ فوراً شاک کی جگہ ڈینائل میں ہو, ڈینائل کی جگہ فرسٹریشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ پازیٹیولی جلدی اس کو امبریس کریں. تو یہ میں چاہتا تھا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہم رکھیں, کیونکہ ایجوکیشن میں تبدیلی بہت ضروری ہے. تو یہ تو صرف ایک ٹاپک ہے, لیکن ایجوکیشن ان جنرل میں ہمیں بہت تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے آنے والے سیشنز میں بھی اور بات کریں گے. چلیں اب باری ہے آپ کو جاننے کی, اور آپ کو جاننے کے لیے میں بیسکلی چاہوں گا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں, اور ان سوالوں کے لیے میں انکریج یہی کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے پولنگ کرواؤں گا. تو میں بھی ایک لنک جو ہے وہ میں چیٹ میں ڈالتا ہوں, پھر میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں. تو اس پولنگ سے بھی لگ رہا ہے کہ ابھی ہمیں جو جوائن کیا ہے وہ بیسکلی یہ سوال تھا کہ آپ میں سے ایڈمنسٹریٹر کون ہے جو بیسکلی تعلیمی اداروں میں جو جن کے ایڈمنسٹریٹو سٹاف رولز ہیں,
ایجوکیٹرس جو پڑھا رہے ہیں یا ٹرینرز ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ اور کوئی اگر پیرنٹ ہو. تو ابھی ہمارے پاس 50-50 ہیں آپ کی پولنگ کے. نیکسٹ جو ہے سوال, اگر آپ اپنا جس ادارے سے آئیں آپ اس کا نام شیئر کرنا چاہیں. اس کا پوچھنے کا مقصد یہ بھی ہے تاکہ یہ جو گروپ ہے اس کی ایک کمیونٹی بلڈ ہو جائے, تاکہ ہم, کیونکہ انشاءاللہ ہر مہینے جو سیشن کریں گے تو اس سے ہم سے ایک دوسرے کو سیکھنے کا موقع ملے گا. ڈفرینٹ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, دینی ہوں, پرائیویٹ سیکٹر ہو, این جی اوز کے اسکولز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ان کو ایک ساتھ ملا کے بٹھا کے بات کرنی ہے. تو اس فورم کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو بھی ہم ٹریننگ سیشنز کریں وہ اس میں ساری ڈیموگرافکس کو ملایا جائے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, ایڈمنسٹریٹرز ہیں, وہ ایک دوسرے سے سیکھیں اور سنیں ایک دوسرے کو کہ کیا کس طرح یہ چیزیں امپیکٹ ہو رہی ہیں. اچھا, یہ کلپ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, میں اس کلپ کو چلاؤں گا, لیکن اس کلپ کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا سوال آتے ہیں, وہ سوال جو ہیں وہ آپ نے سوچنے ہیں. بابا جی بیٹا. میں نے اپنا انگلش ایسے ختم کر لیا. کیا اتنی جلدی؟ کتنی دیر میں ختم کیا تم نے؟ Under 10 minutes. 10 منٹ میں؟ پر اس میں تو 1000 ورڈز تھے. کیا استعمال کیا تم نے؟ Chat GPT. لیکن بیٹا تم ایسے سیکھو گی کیسے؟ Oh well. میں نے اپنے ٹیچر کو بھی دے دیا اور انہوں نے گریڈ بھی کر لیا. And she gave me an A+. ہاں؟ بابا جی بیٹا. اب کام کیوں نہیں کرے؟ بیٹا اصل میں آج میرا بہت بزی ڈے تھا, لیکن میں نے کورس بنانا تھا اور میں نے وہ فوراً بنا لیا. کیسے؟ میں نے اصل میں اے آئی کو بولا کہ مجھے یہ کانٹینٹ سارا چاہیے اور اس نے مجھے فوراً دے دیا, تو وہ سارا میں نے کمپائل کر کے رکھ لیا, تو میرا کورس بن گیا. Does that mean you cheated? I feel horrible for you students. Huh? I think based on how the students and educators are using AI, I think we should stop it in our institutions. It's not worth it. کیا بابا آپ AI کیا بات کر رہے تھے آپ AI کے بارے میں؟ بیٹا میں ایز اے لیڈر بات کر رہا تھا کہ ہمیں اے آئی جو ہے اپنی انسٹیٹیوشن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک اس کا بینیفٹ ہمارے ایجوکیٹڈ اور اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوگا. Are you guys living in the Stone Age? I'm never studying there. ہاں بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی بیٹا. بیٹا میں تمہارے فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اے آئی کے بعد تمہارے فیوچر کا کیا ہوگا, کیا جاب تمہیں ہوگی, کیا پڑھائی کرو گی, کیا ریلیونٹ ہوگا, کیا نہیں ہوگا. Oh well, I'll be in my house eating cake. ہاں تو اگر آپ ایک ایڈمنسٹریٹر, ایک ایجوکیٹر, ایک اسٹوڈنٹ اور ایک کنسرن پیرنٹ ہیں, اگر آپ کے کچھ ایسے سملر ایشوز ہیں تو آپ میرے ویبینار کو رجسٹر کیے فوراً. No, I'm good. ہاں اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے آلریڈی سوال بلڈ اپ ہو گئے ہوں گے تو میں اپنی اسکرین دوبارہ سے شیئر کر رہا ہوں, جہاں پہ ہم لائیو دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی. دوسرا سوال ہے کہ ڈو وی ریئلی نیڈ ٹو اسٹڈی سیم اولڈ کورسز ود دا ایڈونٹ آف اے آئی اینڈ ٹیک. بہت اچھا سوال ہے, واٹس دا فیوچر آف ینگ چلڈرن ود اے آئی. تو ہاؤ ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی, تو آج ہم لیٹر آن سیشن میں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بات کریں گے. تو دوسرا سوال تھا کہ ہاؤ ڈو وی ریئلی نیڈ ٹو اسٹڈی سیم اولڈ کورسز ود دا ایڈونٹ آف اے آئی اینڈ ٹیک. سوال ہے نہیں, لیکن کنسرن یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اپنا کریکولم اتنی تیزی سے بدلتے نہیں ہیں, اور یہ گلوبلی ہی ایشو ہے. ایسا نہیں کہ امریکہ میں فورن کریکولم بدل جاتا ہے, یہاں پہ بھی جو میری پی ایچ ڈی ہے تو اس میں جو میں کورسز جو میں نے پڑھے ہیں تو اس میں جو کتابیں ہیں وہ پرانی ہیں. اس کے علاوہ لیکن بدلنی چاہیے, بالکل بدلنی چاہیے, کیونکہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اس کی ریلیونسی جو ہے اس کا امپورٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور ٹیک سے اور اے آئی سے کورسز بدلیں گے, ضرور بدلیں گے, کیونکہ ہم جس طرح کانٹینٹ کو پڑھا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اب وہ پروسیس چینج ہو جائے گا. تو آج ایک ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جس کا نام ہوگا لرننگ, اور اس لرننگ میں اور ڈسٹرپٹیو لرننگ میں یہ تھوڑا سا ایڈریس ہوگا. پھر کوشچن یہ کہ واٹس دا فیوچر آف ینگ چلڈرن ود اے آئی. بچوں کا تو بہت برائٹ فیوچر ہے, اس لیے کیونکہ جس طریقے سے ہمارے جو بچے جو موبائل فونز کے ساتھ جو گرو کیا انہوں نے, تو obviously ان کے کام کرنے کا طریقے میں فرق ہے ورسز جو جن کو صرف کمپیوٹر کی عادت تھی ورسز وہ جن کو صرف ٹائپ رائٹر استعمال کرنے کی عادت تھی. تو بچوں کا فیوچر تو بہت برائٹ ہے ان اے آئی, لیکن صرف ایز اے پیرنٹ کوشچن یہی ہے کہ پھر وہ پڑھیں گے کیا,
کیونکہ ہم ایک اور سلائڈ پہ جائیں گے جہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 44% اسکلز جو ہیں وہ ہمیں ری اسکل کرنی پڑیں گی. اس کا مطلب ہے 44% چیزیں ایسی سیکھنی ہیں جو ہمیں خود نہیں پتا, لیکن اس کا چینج اے آئی کے تھرو امپیکٹ اس سے ہوگا, ان پروفیشنز میں امپیکٹ ہوگا. ول اے آئی ٹیک پیپلز جاب؟ جی, لیکن ایسا نہیں کہ ساری جابس, وہ جابس جو بہت مینوئل ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جب ہم ایکسل کی فائل استعمال کرتے ہیں تو پہلے جو لوگ ہاتھ سے حساب کرتے تھے یا کیلکولیٹر سے کرتے تھے, وہ ایکسل فائل سے انہوں نے شروع کر دی, اور اب پھر اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئرز آ گئے. اسی طریقے سے جو ایسی روٹین بیسڈ جابس ہیں وہ بالکل اے آئی ریپلیس کر سکتا ہے. لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ جن پہ یہ امپیکٹ ہوگا, تو میں نے آپ سے وہی چینج کی کرو کی بات کی تھی کہ جو چینج کرو ہے وہ اگر فالو کیا جائے گا تو پھر انسان خود بولے گا کہ میں ایک لائف لانگ لرنر ہوں اور مجھے اس کو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا سیکھنا چاہیے. تو آئی تھنک یہ بہت اچھے سوال تھے آپ کے. میں نیکسٹ اب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جو سوال ہے تو بہت سمپل, لیکن اس میں بہت گہرائی ہے اس جواب میں. وائی, انسان کا وائی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. جب تک آپ کا وائی کلیئر نہیں ہوتا, آپ کا مقصد کلیئر نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ کو موٹیویشن اور نیکسٹ سٹیپس نہیں پتا چلتے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو میرا آپ سب سے کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ہمارے ابھی پولنگ میں دیکھا ہم نے کہ ہمارے پاس ایجوکیٹر اور پیرنٹس ہیں, تو اگر اور لوگوں نے بھی اگر ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ کا وائی کیا ہے. اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں تو آپ کیوں ایڈمنسٹریٹر بنے, اگر آپ ایجوکیٹر ہیں تو آپ کیوں ایجوکیٹر بنے, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کیوں اسٹوڈنٹ بنے, اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ بچوں کو کیوں اسکول بھیج رہے ہیں. تو اس کی وائی کیا ہے, اس کی آپ کی ریزن کیا ہے. اور اس کی ایز سمپل ایز یہ بھی ہو سکتی ہے جاب, اس سے بالکل نہیں شرمائیے گا. تبھی ایک انانیمس سروے ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے جب انیشلی میں نے 3 ماسٹرز کی اور پی ایچ ڈی کی ہے, تو 3 ماسٹرز کرنے کی وجہ میری یہ نہیں تھی کہ مجھے دنیا میں تبدیلی لے کے آنی ہے. میری سمپل وجہ یہ تھی کہ مجھے پیسے زیادہ کمانے ہیں. لیکن ود ٹائم بات سمجھ میں آئی کہ 3 ماسٹرز کرنے سے, انگلینڈ سے میں نے انڈر گریڈ کیا, امریکہ سے 3 ماسٹرز کیے, امریکہ سے پی ایچ ڈی کی, تو وہ چیزیں ان کا پیسوں سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں, رسک تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اس وجہ سے میری وائی پھر بدل گئی, اور یہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں یہ اس وائی کی تبدیلی کی وجہ سے, کیونکہ میں نے اپنا وائی بدل دیا کہ وہ مقصد نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو صرف مجھے پالنا ہے اور صرف اپنے گھر کے لیے اپنے لیے سوچنا ہے. تو وہ وائی بدل گیا, تو پھر میرا پرپس اور میری جو چیزیں جو مجھے کرنی تھی وہ بدل گئی. تو پہلا جو رسپانس آیا ہے لرننگ, تو آج ایک لرننگ کا ٹاپک ہوگا, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہے کہ وی گو ٹو اسکول فار لرننگ اسکلز اینڈ فار سیٹنگ آور فیوچر. بالکل. سوشل اسٹگما پریشر while our children be able to earn good, live better life. Absolutely. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ پوچھنے کا مقصد بھی ہے کہ کیا یہ وائی صحیح ہے ہمارا کہ نہیں. تو لرننگ ہے اسکل سیکھنے کے لیے, ایک اچھی زندگی کے لیے. اور کوئی اپنا وائی شیئر کرنا چاہے گا؟ اوکے, یہ گڈ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں سے کلیکٹ کر لی, کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں کام آئیں گی. ہم جو باتیں کریں گے اس سے آپ کو ایک کانٹیکسٹ ملے گا. تو ہم دوبارہ میں شیئر کرتا ہوں اپنی اسکرین. تو یہ سوال میں نے آپ سے پوچھا, اس لیے پوچھا کیونکہ جب تک آپ کو اپنا وائی نہیں پتا چلے گا, ہاؤ اور واٹ آپ کا کلیئر نہیں ہوگا. تو تبھی میں نے آپ سے یہ وائی کا کوشچن پوچھا تھا, کیونکہ وائی جتنا کلیئر ہوگا آپ کا, اتنا ہی ہاؤ اینڈ واٹ ہوگا. اس کے بارے میں ہم زیادہ آج بات نہیں کریں گے, لیکن یہ ایز اے فریم ورک ہم سب میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ سب اس بات کو نوٹ کر لیں. تو اب بات کرتے ہیں ہم لرننگ کی. لرننگ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر
اگین میں جب کراچی میں پڑھتا تھا تو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ گریڈز اچھے آ جائیں, کوئی کورس کمپلیٹ کر لیا آپ نے, کچھ سیکھ لیا آپ نے, کوئی فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایولوجی, کوئی بھی سبجیکٹ ہے وہ سیکھ لیا, یا کوئی زندگی میں آپ کوئی گھر میں کوئی چیز کر رہے ہیں, کچھ کوکنگ ہے, کلیننگ ہے, جو آؤٹ کم ہے اس کو ہم کبھی کبھی لرننگ سمجھتے ہیں. تو لرننگ, لیکن اصل میں لرننگ ایک پروڈکٹ نہیں ہے, لرننگ ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس جو ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لرننگ ہو رہی ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, تو اس میں پاکستان سے ہی, تو ان میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب پیسہ ہم کما لیتے ہیں تو اس وقت وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, جب پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اس کی جو ایکسپیرینس ہوتی ہے اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو سملرلی لرننگ کا بھی یہی ہے کہ لرننگ ایک پروسیس ہے, جو آپ اس پروسیس سے جو گزرتے ہیں اس کو لرننگ کہتے ہیں, وہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے. اور کیونکہ یہ پروسیس ہے تو اس پروسیس میں آپ کا نالج, آپ کے بلیفس, آپ کا بیہیویئرز, آپ کے ایٹیٹیوڈز, وہ سارے انوالوڈ ہوتے ہیں. جو کوئی بھی کورس اگر آپ پڑھ رہے ہیں, کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں, یا کوئی بیہیویئر, اگر آپ کو کوئی ایک چیز آپ کے گھر میں آپ نے کوئی سیکھنی ہے, یا آپ کے اسکول میں کوئی, یونیورسٹی میں کوئی نئی پالیسی آئی ہے, تو اس چیز کو سمجھنے کا جو پروسیس ہے اس میں آپ کی اپنی نالج, اپنے بلیف سسٹمز, اپنے بیہیویئرز, ایٹیٹیوڈز, وہ استعمال آئیں گے. یہ ہے ٹریڈیشنل لرننگ کی ڈیفینیشن. پھر اب ریفرینڈ لرننگ جو ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لرننگ از اے پروسیس دیٹ لیڈس ٹو چینج. تو پروسیس جس کے تھرو تبدیلی آئے, یہ ہے نئی ڈیفینیشن. ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرئنسز. اور آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینشیل لرننگ کا لفظ اگر سنا ہو کہ ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں, تو وہ آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں, ویژول لرنرز ہوتے ہیں, کینیستھیٹک لرنرز ہوتے ہیں. لیکن جو ایکسپیرینسز کے تھرو جو ہم سیکھتے ہیں اور اس سے جو چینج آتی ہے, اسی سے ہماری پرفارمنس امپروو ہوتی ہے. تو اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ایپلیکیشن ہمارے کرنٹ ٹاپک سے کیا ہے. کرنٹ ٹاپک سے اس لیے ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے دوسری ٹیکنالوجیز کی طرح اس نے ڈسٹرپٹ کر دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے انفارمیشن آرگنائز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک ٹریڈیشنل پروسیس آف لرننگ ہے ہماری, ٹریڈیشنل پروسیس آف ہمارا کریکولم بلڈ اپ ہے, ٹریڈیشنل پروسیس ہے ایز ایڈمنسٹریٹرز ہمارا یونیورسٹیز میں, کالج, اسکولز میں, ٹریننگ سینٹرز میں پالیسیز بنانے کا. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ لو ہے ڈسٹرپشن, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ ٹریڈیشنلی جس طرح پڑھتے ہیں اسکول کالجز میں کتابوں کے تھرو, لیکن اگر آپ لوگوں نے خان اکیڈمی کا نام سنا ہے, یا لنکڈ ان لرننگ کا نام سنا ہے, یوڈمی, کورسیرا, ایڈیکس, ایسے پلیٹ فارمز کا نام سنا ہے, تو یہ ڈسٹرپٹیو پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے سیکھنے کے ایکسپیرینس کو بدل دیا. تو اس نے جس مارکیٹ کو ڈسٹرپٹ کر دیا. ڈسٹرپٹ کرنے سے یہ سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ٹریڈیشنل جو تعلیمی ادارے تھے ان کو سوچنا پڑا کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کو امپروو کر سکیں. تو جو اچھے ادارے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو چینج بھی کرتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ایز ایجوکیٹرز ہم پہ یہ کہ پھر ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اس ڈسٹرپشن کو کس طریقے سے امبریس کریں اپنی پڑھائیوں میں, اپنے ایجوکیشن سسٹمز میں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیٹسٹ فیکٹ ہے کہ 40% جو ہمارے جو اسکلز ہیں ان دا نیکسٹ 5 years ان کو ہمیں ری اسکل کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اس کا مطلب یہ کہ یوں آسان سے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 40% جو ہم پڑھ چکے ہیں یا ہمیں پتہ ہے وہ بدل جائے گا. اب اس کی ڈیپتھ میں ابھی آج نہیں جاؤں گا کہ وہ کون سے جابس ہیں, کیا چیزیں ہیں. تو اگین میں نے آپ کو کہا کہ اس کے بارے میں اور باتیں کریں گے, لیکن 40% ہمیں ری اسکلنگ کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ ایز ایجوکیٹرز اینڈ ایڈمنسٹریٹرز ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے لرنرز کو کس طرح تیار کر سکتے ہیں فیوچر کے لیے. اگین یہ جو جب اسٹیٹس اس طرح کے بنتے ہیں تو یہ پریڈکٹیو اینالیٹکس اور مارکیٹ ریسرچ کے بیس پہ ہوتے ہیں,
جو کمپنیز جو فیوچر کرنٹ ڈیٹا کو لے کے فیوچر کے بارے میں پروجیکٹ کرتی ہیں, ٹیکنالوجیز کو لے کے, جو فیوچر نیڈز ہیں ان کو لے کے, اور پھر اس طرح کے نمبرز بتائے جاتے ہیں. obviously ایک پریڈکشن ہوتی ہے, لیکن یہ خاصی اسٹرانگ پریڈکشن ہوتی ہے کیونکہ یہ انڈسٹری اسٹینڈرڈس کو دیکھتے ہوئے, امپلائرس کو ان کی ریکوائرمنٹس کو جانتے ہوئے, اور جو کرنٹ جو ڈسٹرپٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لے کے یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو 40% ہمیں ری اسکلنگ کرنی پڑے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فگر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں اس کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم نے فیوچر میں کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ چیٹ جی پی ٹی کی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے میں نے کہا کہ ایک فن ایزی کلپ ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. I wonder. AI stands for Artificial Intelligence, which means creating intelligent machines that can think and learn like humans. AI systems can process information, make decisions, and adapt to new situations, much like human brains can. AI is a field of computer science that aims to create machines that can perform tasks that typically require human intelligence, such as recognizing speech and images, playing games, and even driving cars. AI is used in many different applications and industries. One of the most well-known examples of AI is voice assistants like Siri and Alexa, which use natural language processing and machine learning algorithms to understand and respond to human voice commands. AI is also used in self-driving cars, which rely on sensors and machine learning algorithms to navigate and make decisions on the road. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بیسکلی ایک اے آئی ٹیکنالوجی ہے جو ہم ہیومن انٹریکشن جو نارملی ہم کرتے تھے ایک دوسرے سے, وہ ہم کریں گے سسٹم کے ساتھ. جس طرح اگر آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہے چیٹ جی پی ٹی سے, تو آپ اس کو کسی پروگرامنگ لینگویج میں یا کسی ٹیکنیکل طریقے سے نہیں کریں گے, بلکہ آپ اس کو جس طرح کامنلی کسی چیز کو آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے, جیسے میں نے بھی ریسنٹلی چیٹ جی پی ٹی استعمال کیا تھا کہ مجھے ایک ٹیکسٹ تھا, میں نے اس میں سے چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ مجھے اس میں سے 5 کی ہائی لائٹس بتاؤ, تو وہ کی ہائی لائٹس اس نے مجھے اپنے حساب سے بتا دیے تھے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ کیا آپ چیٹ جی پی ٹی کے آؤٹ پٹ کو ہمیشہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی میں جو انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ 2021 پچھلے سال کا جو بھی ڈیٹا جو کمپنی ہے یہ اوپن اے آئی انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے. لیکن کتنا اس میں صحیح ہے, کتنا غلط ہے, کتنا ڈالا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. تو ایتھکس آف ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی ایک اور ٹاپک ہوگا, لیکن کی ٹیک اوے یہی ہے کہ ہمارے پاس جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس نے کام تو ہمارا بہت آسان کر دیا ہے, لیکن کوشچن یہی ہے کہ جتنا کام آسان کیا ہے اس میں اس کو ہم کتنا اس ڈیٹا پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے تعلیمی اداروں میں, ملکوں میں اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. لیکن اڈاپشن وائز پہلے فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو, کوئی بھی سوشل میڈیا ہو, اس کی اڈاپشن اتنی تیزی سے نہیں ہوئی جتنی تیزی سے چیٹ جی پی ٹی کی ہوئی ہے. چیٹ جی پی ٹی کا 5 دن میں ہی 1 ملین یوزرز آ گئے تھے, جو اس طرح پہلے نہیں ہوتا تھا. لیکن چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے جو دوسری کمپنیز ہیں انہوں نے بھی اپنا ورژن بنانا شروع کر دیا ہے, اور بعضوں نے تو لانچ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. یہ جو لنک آپ کے سامنے ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو اگر آپ نے ایکسیس کرنا ہے, تو یہ میں نے لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کے تھرو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ فری ہے ابھی, لیکن آئی تھنک آپ لوگوں کو اب تک تو یہ چیز جیسے ای میلز بھی فری ہوتے ہیں, فیس بک چیزیں ہمارے لیے فری ہیں, تو پھر کمپنی پیسے کیسے بناتی ہیں؟ obviously وہ یوزر کے انفارمیشن کو لے کے بنائی جاتی ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی میں جو انفارمیشن ہے وہ ہماری دی ہوئی انفارمیشن ہے. پہلے انہوں نے انفارمیشن اپنی ڈال دی, لیکن اب ہم کیونکہ فریلی استعمال کریں تو ہم اپنا کانٹینٹ بھی استعمال کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں. تو ہم اپنا انفارمیشن جتنا اس کے اندر ڈالیں گے تو ان کے وہ ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوتا جائے گا.
تو فار ایگزامپل میری ابھی کرنٹ یہی جاب میں جو میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ بول دیا ہے ہمیں کہ پلیز ہمارے کمپنی کے انفارمیشن کو چیٹ جی پی ٹی میں مت ڈالیں، کیونکہ obviously وہ ایک فری ہے ٹیکنالوجی، اور کمپنی کے اگر ہم اپنے کورسز یا کانٹینٹ کو اس میں ڈال دیں گے تو اس میں پھر ہم نے ایک اپنی بیسکلی کاپی رائٹ انفارمیشن ایک ٹیکنالوجی کو دے دی. تو فری کا مطلب فری نہیں ہوتا جی. تو آئی تھنک یہی ایک سب سے بڑا ایک ٹیک اوے جو میں نے بھی سیکھا وہ یہی ہے کہ بہت سینسیٹیو انفارمیشن، اپنی پرسنل انفارمیشن آپ اگر چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں گے تو obviously وہ اسٹور ہو جائے گی اور اس میں وہ کام آ سکتا ہے ان کے لیے. کین اے آئی اسٹیل، اچھا زبیر کا کوشچن ہے کہ کین اے آئی اسٹیل آور ڈیٹا اینڈ سیل اٹ ٹو ادرس. بالکل کر سکتا ہے، جس طرح فیس بک نے کیا ہے. کیونکہ ایک ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے جو آئی تھنک کوآپریشنز کا ایک کیا کہتے ہیں چالاکی ہے ان کی، وہ یہ کہ ہم جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن سائن کرتے ہیں تو وہ ہم اگری کرتے ہیں کہ ہم اپنی انفارمیشن ان کو دے رہے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو فیس بک کا بھی یہی ہے. اب جیسے آپ لوگ فون پہ اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کا ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں فون پہ، تو obviously کیونکہ ٹیکنالوجیز ہم نے انسٹال کی ہوئی ہیں، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. فی الحال چیٹ جی پی ٹی نے سیلنگ کا تو کچھ نہیں بولا، لیکن وہ obviously اس کو استعمال میں تو لے کے آئیں گے، کیونکہ جب آپ کی کوئی انفارمیشن ہوگی، سو فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کے سارے اسکول کالجز کے کورسز چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں گے تو چیٹ جی پی ٹی کا ڈیٹا بیس میں پاکستانی کورسز بھی آ جائیں گے. اور اگر ہم کوئی بھی بولے کہ مجھے ایک کورس بنانا ہے اور اس میں یہ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، یا میں یہ اسائنمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور مجھے اس طرح کی چاہیے، تو اس کے آؤٹ پٹ میں اور بہتری آئے گی. اگین 2021 کا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے ڈالا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ڈیٹا ڈالا ہے. obviously 2021 کا کتنا ڈیٹا ڈالا ہوگا، کیونکہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ بھائی موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ورلڈ کیا ہے، تو اس کا جواب مجھے بہت ہی عجیب طریقے سے آیا تھا. کیونکہ میں جس نیت سے میں نے وہ سوال لکھا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ کتاب ہے 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ورلڈ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نمبر 1 تھا. تو مجھے یہی تھا کہ میں دیکھوں چیٹ جی پی ٹی کیا جواب دیتا ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بولا کہ بھائی دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ورلڈ کون ہے، تو اس نے مجھے ایک عجیب سا ڈسکرپشن دے کے بولا کہ زیادہ تر پالیٹیشینز ہوتے ہیں انفلوئنشل. تو اگین ابھی تک کیونکہ ہمارا پرائر انفارمیشن ہے ہمارے پاس، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں، میں اس جواب سے مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے. لیکن ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹس کو جب ہم تیار کریں گے، اگر یہ استعمال وہ کریں گے ٹیکنالوجیز، تو یہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کی انفارمیشن کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کریں وداؤٹ اینی ایکنالجمنٹ اور ریفرنس کہ یہ بات صحیح ہے کہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ڈیلیما ہے. اس کی وجہ سے یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اگر سن رہے ہیں اس کو، تو پلیز اپنی اسائنمنٹ آنکھ بند کر کے چیٹ جی پی کے تھرو نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کریں گے، اور کیونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا بھی ہوں، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی کے تھرو استعمال تو کی، لیکن انسٹرکٹر نے بولا کہ یہ ریزلٹ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے یہ ابھی بھی ایک ایسا نہیں ہے کہ ون اینڈ ڈن سولوشن ہے. ابھی فی الحال چیٹ جی پی ٹی کے جو فوائد ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ آؤٹ لائننگ کرنے میں بہت کام آتا ہے. کہ اگر آپ کو آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے، آپ نے جیسے آپ کوئی ویب سائٹ پہ نیوز ہے اس کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو لے لیا ہے اور اس کو آپ کو کی چیزیں اس میں آؤٹ لائن کرنی ہے، تو چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے آپ کے لیے آسانی سے. لیکن چیٹ جی پی ٹی میں یہ ہے کہ اس میں ورڈ کی لمیٹیشنز ہیں. کیونکہ میں نے بہت بڑے ڈاکیومنٹس کے ٹیکسٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے ایرر دے دیا تھا. تو obviously ہر ٹیکنالوجی کی لمیٹیشن ہوتی ہے، تو اس کی بھی لمیٹیشن ہے. لیکن آؤٹ لائن کرنے میں آسانی ہوتی ہے، سمپلیفائی کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو میں بیسکلی اب یہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرا ایک پی ایچ ڈی کا کورس تھا جس میں مجھے 2 لوگوں سے انٹرویو کرنا تھا. اور 2 لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد مجھے ان کی جو اسکرپٹ تھی، کیونکہ وہ آن لائن تھا تو اس کی کیپشنز تھے پورے، تو وہ دونوں انٹرویوز کو مجھے لے کے مجھے اس کو سمپلیفائی کرنا تھا، کہ اس میں سے مجھے معلوم کرنا تھا کہ ان انٹرویوز میں تھیم کیا ہے.
تو ویسے تو اس کورس میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ کوڈنگز کیسے کی جاتی ہیں, تھیمز کیسے معلوم کی جاتی ہیں, لیکن اے آئی نے وہ کام آسان کر دیا اور فیکلٹی جو تھی اس نے منع نہیں کیا تھا. تو میں نے بیسکلی وہ دونوں اسکرپٹس کو لیا میں نے, اور ان کو میں نے سسٹم میں ڈال کے میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ مجھے سملیرٹیز بتاؤ کہ ان کانورزیشنز میں کیا ہے, اور وہ سملیرٹیز اس نے مجھے بتا دی تھی. تو سمپلیفائی کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی بہت یوزفل ہے, ریسرچ کرنے کے لیے بھی بہت یوزفل ہے. لیکن اگین ریسرچ جب آپ کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے جنرل انفارمیشن جو آپ کو معلوم کرنی ہوتی ہے, لیکن ایکیڈیمک ریسرچ اور ان چیزوں کے لیے ابھی چیٹ جی پی ٹی سکسیسفل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں پہلے اس نے ریفرنسز ڈالنا شروع کیے تھے, لیکن ریسرچ میں یہ آیا کہ وہ ریفرنسز ضروری نہیں کہ صحیح ہوں. پھر یونیورسٹیز نے بھی ڈپینڈنگ کہ کس ریجن میں آپ ہیں, یونیورسٹیز نے کہا کہ نہیں آپ یہ اس طرح ریسورسز کے بغیر اور اس طریقے سے یہ غلط ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو. تو لیکن جنرل ریسرچ کے لیے چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کوئی اسکالرلی چیز کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی نے مجھے یہ کہا ہے تو یہ صحیح ہے تو میں اس کو ایز اے ریفرنس استعمال کر رہا ہوں. تو اس کی آن گوئنگ ہمیں ڈسکشنز کرنی ہوں گی ایز انسٹیٹیوشنز, پالیسی میکرز کے کیا کرنا چاہیے. برین اسٹارمنگ کرنے کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, آپ کو کہیں سے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ایک سافٹ ویئر ہے گرامرلی کے نام سے, زیادہ تر وہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کچھ رائٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ ہیلپ کرتا ہے. لیکن اب چیٹ جی پی ٹی میں بھی اگر آپ کوئی ٹیکسٹ ڈالیں گے تو اس کو وہ کاپی ایڈٹ کر سکتا ہے اور پروف ریڈ بھی کر سکتا ہے. تو اگین یہ ایک فائدہ ہے. تو جو اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اسائنمنٹ اپنی کرتے ہیں اور اسائنمنٹ کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ چیک کر لیں کہ بھائی صحیح لکھا ہے کہ نہیں, تو چیٹ جی پی ٹی سے آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے. اگین یہ ایک پروسیس ہے کیونکہ پروڈکٹ جو ہے وہ تو آپ کا اینڈ آف اسائنمنٹ ہے, یا پروڈکٹ آپ کوئی کورس بنا رہے ہیں تو وہ ہے, لیکن لرننگ از اے پروسیس. سو اس پروسیس میں اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے اگر آپ وہ سیکھ سکتے ہیں تو بالکل آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے. ٹرانسلیشن بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہے انفارمیشن کو. اگر آپ کو کسی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو وہ بھی کرے گا. میں نے اس میں زیادہ ٹیسٹنگ نہیں کی ہے لیکن ٹرانسلیشن بھی وہ کرتا ہے. تو اگین کیونکہ یہ فری ٹول ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت اے آئی کے ٹولز اور ٹیکنالوجیز بننا شروع ہو رہی ہیں, تو لیکن ایز اے فری ٹول ہمارے لیے ایز ایجوکیٹرس جو ہم کورسز بنا رہے ہیں اس کے فائدے ہیں. مین کوشچن ہے پالیسی میکرز, ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, ڈینز ہیں, پرنسپلز ہیں, کہ وہ کوئی بین کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو اپنے تعلیمی اداروں میں کہ نہیں, کیونکہ بعض ملکوں نے اس کو بین بھی کیا ہے. زبیر کا سوال آیا کہ ڈز اسٹوڈنٹ بیکم لیزی بائی یوزنگ دس ٹول اور ایز اے اسٹوڈنٹ شوڈ وی یوز اٹ اور ناٹ. دیکھیں آپ کا لفظ لیزی جو ہے نا, آئی ایم شیور جس طرح آپ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کا ان کو سست بنا دے گا, میں اس کو لیزی کی جگہ میں استعمال کروں گا لفظ اسمارٹ. کیونکہ اگین جب ہم ٹائپ رائٹر کے تھرو کچھ کرتے تھے, جب ورڈ ڈاکیومنٹ آیا تو ہم کاپی پیسٹ ایزلی کرنے لگے, تو اس کا مطلب ہم ایک ٹیکنالوجی کے تھرو اب ہم کوئکلی اس پہ کام کرنے لگے, فاسٹ ہو گئے, پرو ایکٹیولی ہم ایفیشینٹ ہو گئے. اس لیے اسٹوڈنٹس کو کیونکہ ایکسیس ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان کو لیزی بنا رہے ہیں. ہاں میرا اسٹوڈنٹس کو یہ میسج ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی میں آپ ڈالیں گے کہ یہ اسائنمنٹ اس کو کر کے دے دو, تو ہو سکتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو وہ کر کے تو دے دے, لیکن نہ تو وہ پروسیس تھا لرننگ کا, نہ وہ ڈیٹا ریلائبل ہے. تو اس وجہ سے اگین انسان تو ہم ہیں, اللہ میاں نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہم نے مشین بنائی ہے, اے آئی کو بنایا ہے, اور کیونکہ ہم غلطی کر سکتے ہیں تو ہماری بنائی ہوئی چیز بھی غلطی کر سکتی ہے. جس طرح مائکروسافٹ اور میک اور یہ سب ٹیکنالوجیز جب پہلے آئی تھیں تو پرفیکٹ نہیں ہے, وہ ہمارے یوزر ڈیٹا سے اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اے آئی بھی اپنے آپ کو امپروو کرتی رہے گی ود ٹائم. تو اسٹوڈنٹس لیزی نہیں بلکہ اسمارٹ ہو جائیں گے. تو آئی تھنک میں جب پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں جا کے تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں استعمال کرو, میں کہتا ہوں کہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح اس کا آپ کو ریزلٹس آ رہے ہیں. تو ایک کولیبریٹو پروسیس آپ اس کو بنائیں. ہمارے پاس تھوڑے سے منٹس رہ گئے, تو ایک کوئک پولنگ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ جو ہیں وہ کس طریقے سے چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کوشچن جو ہے وہ کہ آپ ابھی چیٹ جی پی ٹی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اظہر آپ نے آپ کا ہینڈ ریز, آپ کا کوشچن ہے. میں تو چونکہ یوٹیوبر ہوں, معذرت کے ساتھ کچھ لوگ شاید اس کو پسند نہ کریں, لیکن میں یوٹیوب کی جو ٹائٹل ہے
ہیش ٹیگ وغیرہ اسی طریقے سے ایموجی اس میں لگانے ہوتے ہیں. اگر آپ شارٹ یوز کر رہے ہیں, شارٹس آج کل یوٹیوب پہ بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں. جی تو چیٹ جی بی ٹی, چونکہ میں آئی فون یوز کرتا ہوں, بہت اچھے اس کے ایموجیز اسلامک, یعنی چونکہ میں مذہبی میرا چینل ہے تو اس حوالے سے بھی بہت اچھا, یعنی وہ ایک وہ کرتا ہے ایموجیز یوز کر کے مجھے وہ کرتا ہے نکاح کے حوالے سے, طلاق کے حوالے سے, اسی طریقے سے بہت جتنے بھی اسلامک وہ چیزیں ہو گئی, بینکنگ ہو گئی یا حج ہو گیا, فلاں جتنے لوگ مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں, تو اچھا ایک وہ اس حوالے سے وہ کر کے وہ کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ لمٹ بھی اور ہیش ٹیگ بھی اسی کے مطابق لگاتا ہے. تو کافی وائرلز ہوئی ہیں اس وجہ سے ویڈیو, تو میں نے سوچا اس کا جواب آپ کو دے دوں. اس حوالے سے بھی میں ایک یہ بھی یوز ہے میرا. ہیش ٹیگ کے لیے بہت اچھا. اچھا, ایک اور جواب ہمیں آ رہا ہے کہ آئی ایم یوزنگ اٹ فار ٹرانسلیشن اینڈ آئی آلسو ٹرائی ٹو میک ایپ بٹ آئی کانٹ کریٹ اٹ, کین یو پلیز گیو می سم ویز ٹو میک سافٹ ویئر بائی یوزنگ اٹ. ایک ہے ہیلپ ان ایکسل جنرلائزنگ ای میلز اینڈ سمریز. تو میں نے پرسنلی ایپ تو نہیں بنائی ہے اے آئی کے تھرو, لیکن سافٹ ویئر, چونکہ ہم آنے والے سیشنز میں اور باتیں کریں گے کہ کیا سافٹ ویئر کن کن چیزوں کے لیے آ رہے ہیں. تو اگین تبھی میں نے یہ آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کے بارے میں اور بات کر سکیں. لیکن کیونکہ اس کو میں اسٹریٹجکلی لے کے چلنا چاہ رہا ہوں, تو ہم یہ ایک چیز جو میں آپ لوگوں سے آئی تھنک اور کوئی انٹریز آئی ہیں ایکسل کو جنرلائز, ای میلس کو جنرلائز کرنے کے لیے, تو آئی تھنک اگین اس سے ہم اسمارٹر ہو رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنا ٹائم اور بچا سکتے ہیں. تو اس کا ایک ٹیک اوے یہ بھی ہے کہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہماری زندگی کس طرح بہتر ہو رہی ہے, اور جب تبدیلی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ریڈنڈنٹ ہو جائیں. تو کوشچن یہ کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اہیڈ کریں کرو میں, تاکہ ہم اس کو اپنے لیے استعمال کریں اور اپنے جابس کے لیے زیادہ بینیفیشل بنائیں. اب ایک اور چیز میں نے آپ سے جو شیئر کرنی ہے, پرومپٹ انجینئرنگ. اگر ہمیں چیٹ جی پی ٹی کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے تو یہ ایک اسکل ہمیں سیکھنی ہوگی. میں نے شروع کر دی ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم اور بات کریں گے. لیکن یہ ایک ہے پرومپٹ انجینئرنگ. اس کا سیدھے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب چیٹ جی پی ٹی میں یا کسی اے آئی کو استعمال کرنا ہے تو اس سے بات کیسے کرنی ہے. جیسے ہم ابھی اردو میں بات کر رہے ہیں تو ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ مشین ہے, اور جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہمارے جو نیچرل طریقہ ہے بات کرنے کا, اس کے تھرو یہ اے آئی جو ہے سافٹ ویئر وہ انٹریکٹ کرتا ہے. تو پرومپٹ انجینئرنگ جو ہے وہ ہمیں ایک اسکل ہے جو سیکھنی پڑے گی, جس کی وجہ سے ہم چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو زیادہ اچھا استعمال کر سکتے ہیں. تو جنہوں نے کہا کہ ایپ کس طرح بنائی جائے, تو ایپ کو بنوانے کا طریقہ, بتانے کے طریقے میں پرومپٹ انجینئرنگ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گی اس کو بنانے کے لیے. مطلب بیسک کے لیے ٹولس تو اور بھی بہت ہوں گے اے آئی کے, لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. کنکلوژن ابھی کے لیے, آج کے لیے, یہ کیونکہ ہمارا ٹائم آلموسٹ ختم ہو رہا ہے, کہ انسان اور اے آئی فیوچر ہے. آئی تھنک اگر آپ لوگوں کو وہ ایک مووی اگر یاد ہو, ٹرمینیٹر, ایک بہت زمانے میں پہلے آئی تھی, تو ایک وہ جھلک تھی. آئی تھنک وہ اب ریالٹی بن رہی ہے کہ جس طرح ٹرمینیٹر کی مووی میں انسان اور مشینیں ایک ساتھ ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو وہ اب ریئلسٹکلی زیادہ ہو رہا ہے. آلریڈی روبوٹک شیفس بن گئے ہیں, روبوٹک کارز بن گئی ہیں, بہت سی ایسی مینوئل چیزیں جو کی جاتی تھی وہ ہو رہی ہیں. لیکن ہر کنٹری کی پالیسی اے آئی کے بارے میں ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل مڈل ایسٹ میں, ابو دھابی میں, نیو یارک یونیورسٹی جو ہے, تو وہاں ابو دھابی میں اے آئی کو فلی امبریس کیا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں. لیکن جو مجھے پتا چلا تھا کہ چائنا میں ابھی انہوں نے ہر جگہ پہ اس کو امبریس نہیں کیا. اسی طرح امریکہ میں, ڈپینڈنگ کس اسٹیٹ میں آپ ہیں, یہاں پہ پالیسیز بنیں گی کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے, کیونکہ اس کے ایتھیکل ایشوز پہ بہت آ رہی ہے. اور ایتھکس ان اے آئی ایک الگ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم اور بات کریں گے بعد میں. کنکلوژن میں ایک اور چیز یہ کہ امپیکٹ یہ کرے گا ہمارے رولز کو, جو اور ٹاسک کو یہ آٹومیٹ کرے گا. تو اگین یہ ہماری بہتری کے لیے. اور لاسٹ چیز یہ کہ میری ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے کہ تبدیلی کے لیے چینج مینجمنٹ کا چیمپئن ہونا بہت ضروری ہے. چینج مینجمنٹ اٹ سیلف ایک بہت بڑی اسکل ہے, لیکن میں اگر آپ سے اگر اس بارے میں دوبارہ اس گراف پہ میں اگر آؤں, یہ والی گراف پہ آؤں, تو یہ چینج کرو جو ہے اس کا چیمپئن ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ آسان نہیں ہوتا, ود ٹائم ہوتا ہے, لیکن مسل میموری جسے, یا ہم کوئی بھی چیز جس پہ کام کرتے ہیں,
تو ہم کسی چیز کے عادی ہو سکتے ہیں, تو ہم اس کے بھی عادی ہو سکتے ہیں, کیونکہ تبدیلی آئے تو اس کا ایک کیا پروسیس ہوتا ہے, کیا سٹیجز ہوتے ہیں, اس کے اگر ہم چیمپئن بن جائیں گے تو جیسے پہلے تبدیلیاں آتی رہی ہیں وہ تبدیلیاں ہمیں مینج کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ آج کا ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن, کیونکہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ تو کیونکہ اے آئی اتنا بڑا ٹاپک ہے, تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے فالو اپ کروں, تو آپ اپنے ای میلز اور فیڈ بیک دیجیے گا مجھے. لیکن نیکسٹ اے آئی کا جو ٹاپک ہم کریں گے, لاسٹ ہم نے ختم کیا تھا پرومپٹ انجینئرنگ سے, وہ ہوگا سپتمبر 8 کو. تو جمعے کا دن آپ لوگوں کی جو 7 بج رہے ہیں آپ لوگوں کے, میرے یہاں پہ 9 بج رہے ہیں صبح کے جمعے کے, تو ہم اس کے بارے میں اور بات کریں گے.